बिज़नेस कम्युनिटी FPCCI के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ वुमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा प्रोपोनेंट हूँ इस बात का कि एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़िक्र आप सुनते हैं कि यूथ बल्ज है, यानी हमारी जो नौजवानों की कैफियत है वो ऐसी है कि अगर इस वक्त उनको एजुकेट किया जाए, जो एजुकेशन के लेवल पर हैं, जो मैच्योर हो गए हैं विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, उनको स्किल्स दी जाएं ताकि वो मईशत के अंदर, माशरे के अंदर अपना रोल अदा कर सकें। उसी के अंदर मैं समझता हूँ वो यूथ बल्ज जहाँ पर कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अनयूटिलाइज सेक्टर आप ख़वातीन का है। टोटली पता नहीं कहाँ से माशरे के अंदर ये बात आ गई कि औरत सिर्फ घर का काम करेगी, जबकि यहाँ पर आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि बीवी खतीजा वॉज़ अ बिज़नेस वूमन और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होने से पहले से शी वॉज़ अ बिज़नेस वूमन एंड शी कंटिन्यूड टू डू हर वर्क। तो लिहाजा हमने कुछ चीज़ें कहीं से अडॉप्ट कर लीं जो इस्लाम की हकीकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी इसमें 52% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में वो अंडर यूटिलाइज्ड है, और अगर हम उनको यूटिलाइज़ कर सकें, उनको ज़रिया माश दे सकें, तो सिर्फ यही नहीं कि उनके घरों के अंदर तब्दीली आएगी, बल्कि मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अच्छा, मैं मिसेस समीना अलवी यहाँ बैठी हैं, तो शी हैज़ बीन अ वर्किंग वूमन। मुझे याद है कि 70s में जब हम मिशिगन में गए तो शी यूज़ टू वर्क टू अर्न सम मनी टू सपोर्ट अस। जब 80s में हम सैन फ्रांसिस्को गए तो शी यूज़ टू वर्क टू गेट सम मनी टू सपोर्ट अस। और फिर जब वापस पाकिस्तान में आए तो शी वुड मैनेज माई बिज़नेस एंटरप्राइज़ या डेंटल एंटरप्राइज़, उसको ये मैनेज करती थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मैं उनको अपनी ज़िंदगी के इन मामलात के अंदर नहीं इंक्लूड करता तो दो चीज़ें हुई इनकी इंक्लूजन के साथ। एक तो मेरा स्प्रेड बढ़ गया, ट्रस्ट वर्दी एतबार से एक स्प्रेड बढ़ गया। दूसरे ये कि यकीनन इनकम्स बढ़ गई। तीसरे ये कि मैनेजमेंट हो गया। तो आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि लोग इस चीज़ को इग्नोर क्यों करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इशू है यहाँ पे, एक डॉक्टर साहिबा भी आई। एक बड़ा इशू ये है कि औरतें मेडिसिन करके, मिसाल के तौर पर मैं और प्रोफेशंस का भी जिक्र करूँगा, मेडिसिन करके अच्छी शादी उनका मकसद है, जो बहुत ही अच्छा है, मगर उसके बाद अच्छी शादी करके घर बैठ जाते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि मुल्क का इतना कीमती रिसोर्स, 5 साल की मेडिकल तालीम, ये मुल्क का कीमती रिसोर्स है। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं वो भी पैसे दे नहीं सकते जितना मुल्क का इसमें ख़र्चा होता है, और फिर वो सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए कि जी अच्छी शादी करके घर बैठ जाएं एंड दे लीव देयर जॉब्स, तो बड़ा सीरियस इशू है। तो हम समझते ये हैं कि माशरे को भी ये जो इंक्लूजन है इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, माशरे को भी। तो आपकी ज़िम्मेदारी से हटकर मैं माशरे की ज़िम्मेदारियों की तरफ भी आना चाहता हूँ कि माशरा जब तक इनकरेज नहीं करेगा तो ये मामला कैसे चलेगा। अच्छा, कहने को तो ये पाकिस्तान जब से बना जब से चल रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की वालदा थी जिनको प्यार से लोग बी अम्मा कहते थे। बी अम्मा वॉज टोटली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बीवी थी, जिनको मरियम कन्वर्जन के साथ मरियम नाम रखा गया, कायद आज़म उनको साथ लेकर हर जगह जाया करते थे। बीवी फातिमा जिन्ना, कायद आज़म उनको अपने सारे कामों में साथ रखते थे। तो ये हुआ कहाँ पर ये हुआ। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से एक और चीज़ आपसे ज़िक्र करूँ, मैं यहाँ हाथ तो नहीं उठवाऊँगा आपसे, मगर मुझे मालूम है यहाँ पर भी बहुत सारी औरतें बैठी हैं जिनको विरासत अपनी नहीं मिली होगी। हाथ उठवाकर आपको एम्बैरस नहीं करना चाहता, है ना। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो जब आप फाइनेंशियली उनको इंक्लूड नहीं कर रहे, जो इस्लाम ने
آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ایک لینڈ مارک کیفیت پیدا کی جن معاشروں کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا کہ عورت کا وراثت میں حصہ ہو. یورپ کے اندر 1910 تک، انگلینڈ میں نہیں تھا یہ، عورت جو تھی وہ اپنے میاں کی پراپرٹی تھی، اس کی انکم اس کے ہسبینڈ کی انکم تھی. دس از 1910. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اتنا گولڈن ٹریڈیشن ہے، ویئر ڈڈ وی بری دیٹ؟ تو لہٰذا اس حوالے سے قانون اب پاکستان میں موجود ہے، پراپرٹی وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ، اور جس کے لیے وفاقی محتسب جو ہیں، جو ہیراسمنٹ کی محتسب ہیں، وہی اس کی بھی محتسب ہیں. اور اٹ ہیز بین میڈ ایزیئر کہ جن خواتین کو وراثت نہیں ملے ان کو وراثت دی جائے. دوسری بات، اسی ایکٹ کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ کو نہیں پتہ ہو. اس ایکٹ کے اندر پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی پر کوئی بھی قابض ہو جائے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو کورٹ. آپ محتسب کے پاس جائیں، کوئی بھی قابض ہو جائے، یعنی انہیریٹڈ پراپرٹی نہیں. میں آج کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پراپرٹی پر، عورت کی پراپرٹی پر، کیونکہ اسپیسیفکلی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر کہ عورتوں کو کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان کیا جائے. تو یو کین گو ٹو دا اسلام آباد. آپ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں، وہ قانون اسلام آباد میں تو پکا ہے. تو یو کین گو ٹو دا محتسب فار انکلوژن. اچھا، ایک اور کام انکلوژن کا اور کیا ہوا؟ فائنینشیل انکلوژن، ڈیجیٹل انکلوژن بھی ہے. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا سن کر کہ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اس چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرتی ہیں. جب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے حوالے سے گفتگو کرتا تھا، کورٹ میں بھی میں نے کی، تو میں لوگوں سے، ججز سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز روزانہ کتنے کے ہوتے ہیں؟ ڈیلی. آج کل ڈیلی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیو گون اپ ٹو $8 ٹریلین. $8 ٹریلین. اچھا، اور اس کے اندر رسک کتنا ہے؟ تھاؤزنڈز آف ٹائمز آپ ہوائی جہاز میں ٹریول کریں، اس میں زیادہ رسک ہے، تھاؤزنڈز آف ٹائمز مور کمپیئر ٹو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز. خیر، وہ الگ بحث ہے. مگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے عورت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. یہ آسانی ہو گئی کہ اس کو بہت ساری چیزیں، یعنی کچھ بینکس نے تو یہ بھی کر لیا کہ آپ کو بینک برانچ آنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے یو کین اوپن این اکاؤنٹ. یہ ڈیجیٹل انکلوژن ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کون سا ملک ہے. سب سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ٹیک پلیس ان انڈیا. چائنا سے زیادہ، یورپ سے زیادہ، یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ. تو لہٰذا جب عورت پیمنٹس کر سکتی ہے، جب پیمنٹس لے سکتی ہے وداؤٹ لیونگ ہر ہاؤس، تو میں سمجھتا ہوں یہ فائنینشیل انکلوژن کا ایک بہت بڑا قدم ہے. حکومت نے عورتوں کے لونز کے لیے بھی اہتمام کیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز یہ تھے کہ جتنے لون ہیں اتنی عورتیں آ نہیں رہیں لونز لینے کے لیے. تو میرا پچھلے 2-3 سال اسی میں گزرے کہ جب کوئی عورتوں کی محفل میں جاتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی خدا کے واسطے اپنے ساتھ انٹرپرونرز کو راستہ دکھاؤ کہ بینک سے لون لے کر، اور دیز آر لوور انٹرسٹ لونز، ہے نا، کہ وہ بزنسز کھولیں. ڈیجیٹل انکلوژن کے اندر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورت کوئی کام کرے گی. میری والدہ اور بیگم رانا لیاقت علی خان اس زمانے میں 50s میں سلائی کی مشینیں خواتین میں بانٹا کرتی تھیں، اور دس ہیز بین اے ٹرینڈ فار ڈیکیڈز کہ عورت کا جو ہنر ہے سلائی کا، کڑھائی کا، اس کو انکریج کیا جائے. اب زمانہ تو اس سے بہت آگے آ گیا نا. پچھلے سال فیس بک نے کوئی 5000 خواتین کو ڈیجیٹل انکلوژن کے اعتبار سے یہ ٹریننگ دی کہ اپنا کاروبار کیسے فیس بک پر پروموٹ کر سکتے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے ایوارڈز دلوائے، ان میں جو ہائی اچیورز تھیں ان خواتین میں. تو ان سے میں نے یہ کہا کہ تمہارا تو ڈیجیٹل پروگرام ہے نا، تم اگلے سال کتنوں کو کرو گے؟ انہوں نے کہا جی 10,000 کو کریں گے. تو میں نے کہا 10,000 نہیں، اینڈ دے پرامسڈ کہ 1,00,000 خواتین کو ڈیجیٹل انکلوژن سکھائیں گے. اب آپ واقف نہیں تھے اس بات سے. ایک تو ہمارے یہاں ایک کمیونیکیشن کا ایک عجیب معاملہ ہے.
جب ہم کراچی جاتے ہیں، میں اور سمینہ علوی، وہاں خواتین سے کہتے ہیں کہ اتنی ساری اپارچونیٹیز ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی ان کی انگلی پکڑ کر بینکس کے اندر لون کے لیے فیزیبلٹی بنانا۔ کچھ بینکس تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اپلائی کر دو، فیزیبلٹی ہم بنا دیں گے، آئیڈیا لے کر آؤ۔ اور آج کل ڈیجیٹل انکلوژن مثال کے طور پر آپ ویلیو ایڈیشن خواتین کرتی ہیں، تو امیزون کی سپلائز کے لیے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہیں پاکستان میں جو امیزون سپلائز کے حوالے سے آپ کے راستے کھولتے ہیں۔ تو بہت اپارچونیٹیز کی بہتات ہے، مگر آپ جیسے ادارے کم ہیں۔ مسٹ کنگریچولیٹ یو، مسٹ تھینک یو کہ آپ اس میں محنت کر رہی ہیں، مگر آپ جس کو بھی میں کہتا ہوں، میں یونیورسٹیز کے اندر جب بات کرتا ہوں کہ یہ اپنی ٹریننگ کے اندر انکلوڈ کر لو، تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، ہر ایک آپ بھی کر رہی ہیں یہ سارے کام۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں انوکھا کوئی آئیڈیا دے رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ، جتنا کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے۔ پاکستان کے اندر عورتیں کتنی ہیں جن کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف دم۔ تو لہذا جو آپ کر رہی ہیں بہت اچھا، مگر کسی انداز سے اس کو پیراڈائم شفٹ کر کے، ہے نا، ایکسپونینشل انداز سے آپ اس کو گرو کریں۔ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کے کام کرنے کے سلسلے میں ایک معاشرتی ویلکم بھی، یہ فائنینشیل انکلوژن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک معاشرتی کیفیت بھی ہے جس کے اندر عورت سیف محسوس کرے اپنے آپ کو۔ تو حضرت عمر سے شاید کسی نے پوچھا کہ جی ایک ریاست، اچھی ریاست، اسلامی ریاست کا کیا سمبولک کیفیت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت زیور سے لیس ایک پورے عرب کا سفر کرے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب آپ میں سے سینئر ہیں میری طرح یا میری بیوی کی طرح، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی جب باہر بھیجتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا معاشرہ خود احتیاط کرنا چاہیے، مطلب وہ زمانہ آنا چاہیے کہ معاشرہ بھی احتیاط کرے کہ عورت لڑکی ہراس نہ ہو سڑک پر، ہے نا۔ اس کے لیے، اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی جتنی یہاں بیٹھی ہیں، میں یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، بٹ نمبر آف یو مسٹ ہیو بین ہراسڈ ان لائف۔ کوئی کمپلینٹ نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ اور شرم کی کیفیت آتی ہے نا، شرماتی ہیں۔ مگر اپنی اولاد کی تربیت کے اندر دیکھو، یہ گھر بنتا ہے، یہ ملک یہ گھر ہے، یہ گھر اپنے گھر سے چلتا ہے۔ جو اقدار ہیں، ایتھکس ہے، مورالٹی ہے، یہ اپنے گھر کی تربیت سے چلتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سب سے بڑی ذمہ داری، معاشرہ جہاں سے جہاں پہنچ جائے، عورت کیونکہ بچے کو جنم دیتی ہے تو پرورش کی ایک ذمہ داری اس کے پاس رہتی ہے۔ عورت کے ساتھ لہٰذا ایک کیفیت اور بھی کرنی ہے، یعنی میں نے تو یہاں پر میں نے ایک بات یہ سنی کہ اچھا خاصا 50% سے زیادہ عورتیں آپ نے امپلائی کی ہوئی ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر کوئی صاحب آئے تھے کسی ایوارڈ فنکشن کے اندر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 100% انہوں نے خواتین کو اپنی فیکٹری میں امپلائی کیا ہے، 100%۔ بس جاتی ہے، گھر سے لے کر آتی ہے، بٹ عورتوں کو امپلائی کیا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس چیمبر میں جاتا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا، اور چیمبرز کا بھی عجیب حال ہے، یہاں تو عورتیں ویل ریپرزینٹیڈ ہیں ماشاءاللہ۔ اب کسی چیمبر میں جاؤں گا نا تو ایک خاتون ہوگی، 2 خواتین ہوں گی۔ میں کہوں تمہاری عورتیں کہاں ہیں یار؟ اپنی بچیوں کو کاروبار میں ڈالیں۔ سب سے زیادہ سیکیور ماحول تو آپ کا ہے نا، آپ کی انڈسٹری کے اندر ہے، اس کے اندر اپنی بہو یا اپنی بیٹی کو انوالو کریں۔ دیٹس دا بیسٹ اسٹیپنگ سٹون۔ اور اس کو تو اتنی آسانی ہوگی کہ جب وہ فیملی ریس کر رہی ہوگی تو آف ٹائم مل جائے گا، واپس شی کین کم ان۔ تو لہٰذا یہ بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے، جتنے میل انٹرپرینرز ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی اس میں انکریج کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، مگر پاسبلٹیز بہت ہیں۔ اور اب آج کل ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ جہاں میں نے امیزون کا ذکر کیا، جہاں فیس بک کا ذکر کیا، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا؟ تو میں ان کو مثال یہ دیتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل اس بجلی کی طرح ہے۔ جب بجلی آئی تو ہر انسان کے ٹول کے اندر لگ گئی۔ پنکھا تھا ہاتھ کا تو اس کے اندر بجلی لگ گئی، برما تھا کارپینٹر کا،
آ رہی تھی کارپینٹر کی، اس کے اندر بجلی لگ گئی، ہر چیز کے اندر بجلی لگ گئی، تو وہ ٹول جو تھا انسان کے، اس سب میں بجلی آ گئی۔ اے آئی کے ٹولز جو ہیں لنکنگ پیپل ود پیپل، یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہر چیز پر یہ، چاہے سبزی گھر پہنچانی ہو، چاہے گوشت گھر پہنچانا ہو، دیر از نو لمٹ ٹو دا فیکٹ کہ اے آئی ٹولز کہاں کہاں لگیں گے۔ اور سب سے زیادہ پاسبلٹی آپ کے کاروبار کے اندر ہے نا، کہ آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ کوئی خاتون گھر میں بیٹھ کر کوئی چیز بناتی تھی اور پھر ڈپینڈ کرتی تھی کہ کسی کا کہ کہیں بازار میں لے جائے گا، اب اس کو ڈپینڈ نہیں کرنا، اب اس کو وہ خود ہی اس کو مارکیٹ کر سکتی ہے اور دنیا میں مارکیٹ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپارچونیٹیز بہت ہیں، اور جتنی جلدی ہمارا ملک عورتوں کو ان راستوں کو دکھائے، اور اس سے بہتر کوئی اب جگہ نہیں جہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ جتنا یہ دکھائیں، ویسے ہی وہیں پاکستان کی ترقی کا بہت بڑا امکان ہے کہ عورت، جو قائد اعظم کہتے رہے، ہر حکومت کہتی رہتی ہے، مگر اس کو فار آر اون فیملیز سیک وی وانٹ وومن ٹو ورک۔ یعنی کبھی کبھی جب جیسی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورت کام کرے گی، تو ایک کنزرویٹو معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ عورت کو آزاد کر کے باہر بھیج رہے ہیں۔ دیٹ از ناٹ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب وہ کاروبار کر سکتی ہے نا، تو وہ ماحول کریٹ ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی کمفرٹیبل ہوں۔ تو دیر از اے ہیوج اپارچونیٹی فار پاکستان ٹو پروگریس، اینڈ وداؤٹ وومن پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو پروگریس ایز مچ ایز وی وانٹ ٹو۔ تو شکریہ آپ سب کو، مبارکباد جن کو ایوارڈز ملے، جنہوں نے کام کیا۔ میں صرف آپ کی اسپرٹ کو مزید انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔